अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दिस इज़ हमाद सफ़र और आप लोग देख रहे हैं हमाद सफ़र यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान में रोनमा होने वाले, दिल दहला देने वाले चंद वाक़यात जो कि पिछले चंद दिनों में पेश हुए और रोनमा हुए, मैं आज उनकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उन वाक़यात की तफसीलात शेयर करने से पहले मैं चंद अशार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ए मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? मेरे मुनसिफ, तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? जो मेरा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, तो फिर तुम मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? नाज़रीन, आज मैं आपसे जिन वाक़यात की तफसीलात शेयर करूँगा वो दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। उन वाक़यात ने मुझे खून के आंसू रुलाया है और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझ पर भी और हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम पर भी एक सवालिया निशान है यह वाक़यात। मैं उन वाक़यात की तफसीलात आपसे शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि अनकरीब क्या होने वाला है पाकिस्तान में। सबसे पहला वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। राना अतीकुर रहमान नामी आदमी ने अपनी दो बेटियों को ज़िबा किया। एक बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी जबकि दूसरी बेटी छठी क्लास में पढ़ रही थी। उस शख्स ने बेरोज़गारी से आकर अपनी बेटियों को ज़बा किया और ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। उस शख्स के ख़ुदकुशी से पहले आखिरी जो अल्फाज थे वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उस शख्स ने कहा कि हमारी जो कब्रें हैं वो इज्तिमाई कब्रें बनाई जाएं, किसी का एहसान ना लिया जाए। इट मीन्स कि वो कहना चाह रहे थे कि हमारी मैयत पर, हमारे जनाजे पर जितना भी खर्चा आए किसी का एहसान ना लिया जाए। और उस शख्स ने भी ख़ुदकुशी कर ली। कहने का मकसद ये है कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मेरा आज राना सनाउल्लाह साहब से सवाल है कि क्या राना साहब आप उस शहर के बासी नहीं हैं? क्या आपका ताल्लुक़ उस शहर से नहीं है? वहाँ पर एक बाप ने खुद भी खुदकुशी की और अपनी बेटियों को भी ज़बा किया, जिसका कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। बाप खुद तो भूखा रह सकता है लेकिन अपनी औलाद को वक्त पर खाना मुहैया करता है। लेकिन आखिरकार वो बाप भी हिम्मत हार गया और उसने भी खुदकुशी कर ली। आज वो शख्स हम सब के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गया है कि पाकिस्तान में कितने लोग ना जाने खुदकुशियाँ करते हैं, लेकिन हाईलाइट चंद होते हैं। और उस बाप ने आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई इंसाफ किसी शख्स के लिए भी नहीं है। और अगर यही हालात व वाक़यात रहे तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़। मेरे पास नाज़रीन वाकई अल्फाज नहीं है इस वाक़े पर और इस वाक़े के रोनमा होने के बाद। दूसरा वाक़या मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर में पेश आया, जिसमें 8 अफराद जहरीली शराब पीकर जहमाक हो गए। अब यहाँ पर मेरा सवाल पूरी पाकिस्तानी कौम से है कि कब तक आखिर ऐसा होता रहेगा? शराब इस्लाम में हराम है,
اس کے باوجود پاکستان میں دنیا جہان کا ہر گناہ ہوتا ہے، اور اس شراب کی وجہ سے 8 افراد کی ہلاکتیں تو ہوئی ہیں، اس کے ساتھ مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ جب ملک کے اندر قانون کمزور ہوگا اور جس ملک کے اندر قانون کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس ملک کے اندر پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے۔ ان 8 افراد میں سے کوئی گھر کا سربراہ ہوگا، ان 8 افراد میں سے کوئی گھر کا سرکٹ چلا رہا ہوگا، آج وہ اس زہریلی شراب کی نظر ہو گئی، اور اس زہریلی شراب کو بنانے والے جو اپنے چند ٹکے کے لیے دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، آج ان پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ زہریلی شرابیں پاکستان میں پہلی بار ناظرین نہیں ہو رہی، اس سے پہلے کئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان وہ ڈھیٹ کنٹری ہے جس کے اندر واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو ایسے لیتے ہیں جس طرح سے ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے جو کہ ٹیسٹ سیریز چلتی رہتی ہے۔ جب تک ناظرین ان واقعات کو نہیں روکا جائے گا، ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین میں آپ کے ساتھ تیسرا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ سیاسی انتقام کی نظر ہوا، اور 10 سالہ بچی سیاسی انتقام کی نظر ہوئی۔ 10 ماہ کی بچی کو اس کی ماں کے ساتھ پوری رات سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑی۔ ناظرین آپ لوگوں سے اور میرا پوری قوم سے آج یہ سوال ہے، اور میں ذاتی طور پر بہت زیادہ اپ سیٹ ہوں جب میں اس طرح کی سچویشنز دیکھتا ہوں، کہ کب تک آخر ہمارے ملک کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کب تک ہماری قوم ایک بے حس قوم رہے گی؟ کب تک ہم قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے؟ کب تک ہمارا قانون مضبوط نہیں ہوگا؟ کب تک ہم لوگ رشوت، چوری اور ہر غلط کام سے باز نہیں آئیں گے؟ جب تک ہر انڈیویجول شخص اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتا۔ آج انفارچونیٹلی میں اس بات کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی خدمات آئین پاکستان کے مطابق اور مکمل ایمانداری سے اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر دے رہا ہوں۔ آج یہ میرا سوال ہر پاکستانی سے ہے، مجھے کوئی پاکستانی اگر کسی بھی ادارے کا نام شو کروا دے جو کہ آئین پاکستان کے رولز کو فالو کر رہا ہو اور ہمارے اسلام نے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو فالو کر رہا ہو، میری طرف سے وہ جو انعام کہے گا میں انشاءاللہ اس کو دوں گا۔ لیکن وجہ کیا ہے، کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم بے حس قوم بن چکے ہیں، ہم خوددار قوم نہیں ہیں، ہم صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اور جو شخص اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے اس کو اس راستے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اس 10 ماہ کی بچی کا کیا قصور تھا؟ اس 10 ماہ کی بچی کا کیا قصور تھا کہ اس کو پوری رات سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑی؟ کیا ہمارے ادارے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ سیاسی انتقام کے لیے کسی بھی شخص کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں گے؟ آج یہ پوری اداروں پر، پوری قوم پر ایک سوالیہ نشان۔ ناظرین اب میں آپ سے چوتھا واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ایک بچی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی نازیبا ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے پیسہ بٹورا جا سکے۔ پیسہ بٹورنے کے لیے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ناظرین آج آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کوئی پازیٹیو رزلٹ آیا؟ پازیٹیو رزلٹس کی ریشو 2 to 3% ہے، جبکہ باقی کیسز تو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں۔ ناظرین جب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، جس ملک کے اندر ان کی خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ لوگ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ملک ترقی کرے گا، وہ ملک آگے جائے گا؟
وہ ملک ترقی کبھی نہیں کرے گا، وہ ملک ہمیشہ ترقی پذیر کی طرف جائے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملک آنے والے چند سالوں میں دنیا کے بدترین ملکوں کی اول صف میں کھڑا ہو۔ مجھے یہ الفاظ بہت بھارے دل سے کہنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ جب میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اس ملک کے بے حس حکمران جو اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان سب پر ایک بہت بڑا دھبا اور سوالیہ نشان۔ ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ 5واں واقعہ شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ آپ واقعہ سنیں اور اس کے بعد مجھے بتائیں اور فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس ملک سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کو اپرچونٹیز دے گا کہ آپ لوگ آگے بڑھیں؟ کیا اس ملک کو آپ سیف سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کے لیے سیف ہے؟ اس سے بہتر تو ہم آزاد نہ ہوتے۔ آزادی سے پہلے بھی تو ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ آزادی کے پہلے دن کیا ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ آزادی کے پہلے دن جب یہاں پر پاکستان کے اندر دیکھا گیا بچے بوڑھے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، 10 ماہ کی بچی بلکتی رو رہی ہے اور اس کی ماں مری ہوئی ہے۔ آپ خود سوچیں، وہی واقعات دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک آزاد قوم ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں کو۔ 5واں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس میں معصوم بچی کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ لوگ سوچیں کہ کیا پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا ہم ایک خوددار قوم ہیں؟ ہم تو اتنے لالچی اور خود غرض قوم ہیں کہ ہم ایک 10 ماہ کی بچی کو نہیں بخش رہے، ایک معصوم بچی کو نہیں بخش رہے، اس کے ہم اعضاء نکال رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں؟ کبھی نہیں ناظرین، کبھی نہیں۔ اور اگر ایسے واقعات رونما ہوتے رہے تو عنقریب پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں رہے گا، جو کہ اب بھی نہیں ہے، لیکن جو بچی کچی حالت ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی، اور جنگل کا قانون ہوگا۔ آتے جاتے کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کسی بھی شخص کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس ملک میں رہ کر اپنا حق لینا ہے، اور وہ قومیں جو صرف باتوں کی حد تک باتیں کرتی ہیں اور عملی زندگی کے اندر اپنے حق کے لیے نہیں لڑتی، وہ قومیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، اور پھر ان قوموں پر غلامی اور ان قوموں پر ظلم و ستم ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ آخر میں مجھے حبیب جالد کے یہ شعر یاد آ رہے ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں ہم تھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ ہے یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ السلام علیکم، دس از حماد ظفر، اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بینگ اے پاکستانی قوم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنا فیصلہ خوددار قوم کی طرح کریں گے، اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔